अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपको सही राह दिखाने वाला बंदा अगर आपके साथ हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, और अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने शिफा लिख दी है तो आपका मुआलिज सही होना चाहिए। और अगर आपका मुआलिज सही है, आपको सही मशवरे देता है, तो ज़िंदगी में आप हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। चाहे वो सीना कंजंक्शन की बीमारी हो, आपका रनिंग नोज हो यानी नाक बहने की हो, गले खराब हो, या और जो भी मसाइल आपको कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको घेर लेते हैं, उन तमाम का हल सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन मुआलिज के पास होता है। हकीम फरहान तारिकी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं हर प्रोग्राम में, हमें बेहतरीन नुस्खे बताते हैं। ना सिर्फ हमें घर से चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी आपके किचन में ये चीज़ होगी आप उससे ही करना है। सस्ते से सस्ता मशवरा इसलिए देते हैं कि हर कोई अपना इलाज कर सके और कोई भी बीमारी में मुब्तला ना रहे। तो हकीम साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आज आवाज़ से भी फील हो रहा होगा थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम, क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होता है, तो चाहे आप सर्दी की तरफ जा रहे हो चाहे आप गर्मी की तरफ जा रहे हो, चेंज ऑफ वेदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सबसे पहला सवाल, रनिंग नोज कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि ये कहा जाता है, अमूमन ये कहा जाता है हकीम साहब, कि अगर आप नज़ले को पहले दिन कंट्रोल कर लेते तो आपके 15 से 20 दिन अगले जो है वो सर में दर्द नहीं जाता। क्या ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। वजह यह है कि आपकी नाक बहना शुरू हुई, सही, आपने उसको दवाई खा के रोक दिया, सही, ठीक है ना। एक रतूबत जो कि फुजला की शक्ल इख्तियार कर गई थी सही, और उसका बह जाना सही था, सही, आपने उसको रोका है, सही, तो उसके मनफी असरात आपके जिस्म पे लाजमी मुरतब होंगे। सही, 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 आप कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, सही, आप रनिंग नोज को स्टॉप नहीं करें। ठीक है, एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स, मतलब 42 दिन। कम अज कम 24 घंटे तो आपने उसको बहने देना है, सही, 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 ताकि वो जो रतूबत है उसमें जो फुजला है वो बह जाए। सही, 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 अब 24 घंटे में आपने करना क्या है? सही, हर थोड़ी देर बाद आपने अपनी नाक को धोना है प्रॉपर। सही, आजकल गीजर हर घर में मौजूद है, गर्म पानी से उसको धोएं। सही, स्टीम आपने लेनी है 3 दफा रनिंग नोज में। सही, बहुत से लोग ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर दूसरा आदमी तबीब है ना, बिल्कुल, यहाँ पर मशवरे ऐसे फ्री के मिलते हैं बस के मरीज बेचारा जो है ना वो जान से जाए। बिल्कुल, लिहाजा किसी टोने टोटकों में नहीं आना है। 3 दफा आपने दिन में रनिंग नोज में आपने स्टीम लेना है। लोग कहते हैं कि जी पहले ही नजला बह रहा है आप स्टीम दिलवा रहे हैं। सही, कोई बात नहीं, सही, वो स्टीम क्यों दिलवा रहे हैं? सही, इसीलिए कि अगर मसाम में कोई ऐसी चीज आ गई है तो उस रतूबत के साथ बह के बाहर आ जाए। सही, सही, ठीक है ना। आपकी नोज इससे रेड नहीं होगी, जितनी हो गई वो हो गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फर्दर नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो है, सोजिश, वो भी नहीं बढ़ेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, स्टैटिक रहेगी। आपने स्टीम लेने के बाद सबसे जो पहला काम करना है कि हवा में नहीं जाना है। ठीक है, तौलिया को ओढ़ लें, सही, कान को और नाक को पूरा कवर कर लें। सही, भले आप कोई भी शुगल इख्तियार कर लें, बुक पढ़ना शुरू कर दें, कुछ भी। 15-20 मिनट आपने कवर हवा रखना से अपने अपने आप आप को बचाना है। ठीक उसके है। बाद आपने पहले तो अपने नोज का स्पेस खोलना है, सही, सही, कान फिर भी ढके रहेंगे। 10-15 मिनट बाद यानी आधे घंटे में आपने सारा करना है, फिर आप उसको तौलिया को उतार लें। सही, सही। अच्छा, इसके साथ नमक के पानी के आपने गरारे करने हैं। ठीक है, गुनगुना नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर सहता हुआ पानी, कि आपको थोड़ा गर्म महसूस हो। ठीक है, ठीक है, मतलब गले में फील हो के गर्म पानी है। जी, उससे ठीक आपने है, गरारे करने। खाली पेट करने, भरे पेट करेंगे तो आपको उल्टी होने के खदशा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अगर आपको कुछ इश्यूज हैं नमक के, वैसे ब्लड प्रेशर में नमक के गरारे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो यहाँ तक आता है। सही, सही, सही है। ठीक है, अब उसको हाँ वापस कर देते। ठीक है, जेल कर लेकिन अगर किसी को इशू है, सही, कोई बात नहीं, दूसरा हल भी है इसका, सही, सही, फिटकिरी। समझ गया, सही है, उसमें आपने थोड़ी सी फिटकिरी मानी, ये फिटकिरी है। सही, अब आपने इसको फिटकिरी को कप में ही डाला और हिलाया, 2 दफा हिलाया और निकाल दिया। अच्छा, मतलब सॉलिड फॉर्म में ही हिलाना सॉलिड है। फॉर्म में ठीक है, उसको हिलाना है। पाउडर नहीं बनाना। बस बस, और 2 ठीक दफा है, हिलाना, ज्यादा नहीं। ठीक ठीक, ये 2 दफा एक गिलास में, अगर इतना बड़ा कप हो तो एक ही दफा हिलाना है बस। सही, आपने उसके गरारे करने हैं, कम से कम 2, अगर इतना बड़ा कप हो तो 2, और गिलास हो तो फिर 1 गिलास पूरा आपने। अच्छा, ये भी आपने सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 दफा करना है। गरारे भी आपने। एक आदमी तकरीबन 14 घंटे जाग रहा होता है, सही, उस 14 घंटे में 4 दफा करना है। ठीक है, ठीक है, और नाक को धोना है उसने सही, थोड़ी थोड़ी देर से। सही, सही, ये 24 घंटे गुजार लिए।
اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ، اس کے بعد ایک بہت عام سا نسخہ ہے، صحیح، اور بہت عجیب بھی ہے. اچھا، ہاں وہ عجیب اس لیے کہ آپ بعد میں سوال کرو گے تو میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پشاوری آئس کریم ہے وائٹ والی، ہاں جی ہاں، وہ 1 کپ لے آئے آپ. ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے، نزلے میں آئس کریم، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. آپ نے اس کو چھوڑ دیا 10 منٹ، صحیح وہ میلٹ ہو گئی، صحیح، نارمل آ گئی روم ٹیمپریچر پہ. ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ڈالنی، تھوڑی سی. صحیح صحیح، اس کا اس کو شیک کرنا اور وہ پوری پی جائیں. زبردست، یہ بہتا نظرہ روک دے گی آپ کو. مطلب فلیور بھی مل گیا، نزلہ بھی رک گیا، زبردست ہو گیا. لیکن وہ پشاوری میں 2 آتا ہے، ایک تو پستہ والی تھی، پستہ والی نہیں لینی ہے، سمپل، سمپل سی لینی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جب وہ آپ دیکھ لو کہ میلٹ ہو گئی ہے، روم ٹیمپریچر پہ آ گئی ہے، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے اس کو شیک کر لینا ہے اور وہ پی لینا. اچھا تھوڑا سا حکیم صاحب میں پوچھوں گا جی. کہ ہم ایک چٹکی ڈالیں یا اس کا کلر ہم نے بلیک کرنا ہے؟ نہیں نہیں، کلر بلیک نہیں کرنا، وہ تو پھر وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چٹکی بھی بہت زیادہ ہے. صحیح، آپ جیسے سمجھ لیں کہ چنے کی دال ہوتی ہے نا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اتنا ڈال دیں، صحیح صحیح، یا 2 چنے کی دال کے برابر ڈال دیں، حسب ذائقہ، جتنا آپ سکون سے کھا سکیں، اس کو پی سکیں. صحیح صحیح صحیح، آپ کو ایسا نہ ہو کہ وہ چبھنا شروع رہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. ٹھیک 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 یہ تھوڑا سا آپ نے ڈال لینا اس کے اندر. ٹھیک، یہ بہترین کام ہے. یہ تو زبردست ہو گیا، مطلب آپ فلیور کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا نزلہ بھی رک رہا ہے. ہاں ہاں، بڑی آئیڈیل چیز ہے یہ. میں وہی کہتا ہوں نا کہ آپ کے نسخے بڑے ڈفرینٹ سے ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں. اچھا اب اگر مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ میرا کپ 80 روپے کا آئے گا، صحیح صحیح ہے، اور میں 80 روپے کیوں خرچ کروں؟ صحیح، بالکل یہ بات بھی ہوتی ہے. صحیح ہے، کوئی بات نہیں. گھر میں دودھ آپ ابالتے ہو، ملائی جمتی ہے، جی جی، روم ٹیمپریچر پر ہی ہونی چاہیے ملائی، نہ صحیح، گرم ہو اور نہ فریج کی ہو ٹھنڈی. صحیح وہ آپ نے 2 چمچے اتار لی صحیح کھانے کے، پھر رچ میں رکھ لی، صحیح اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی، صحیح، اس کو شیک کرا اور وہ نگل لی. زبردست. لیکن یہ آپ نے 1 گھنٹے بعد 2 دفعہ کرنا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک، سمجھ میں آیا نا؟ صحیح، یہ آپ کر لیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہے. دونوں طریقے ہیں. دونوں طریقے آپ کے پاس ہیں. صحیح 1 گھنٹے بعد اس لیے کہ لازمی سی بات ہے کہ وہ آپ ایک بلک کوانٹٹی میں لے رہے ہو. صحیح ٹھیک ہے صحیح، نا؟ یہ ایک ساتھ اس لیے نہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا جائے تاکہ وہ غذا کی تبدیل نہ ہو، وہ صحیح دوائی رہے. صحیح، تو یہ اس طریقے سے آپ، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. ٹھیک ٹھیک، ہاں اچھا، اسٹیم جو آپ لے لیں گے نا، جی جی، پہلے دن تو آپ نے تقریباً 4 ٹائم لے لی، ٹھیک ہے، 3 ٹائم لے لیا آپ نے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے آپ نے صبح رات کرنی ہے، صحیح، تھرڈ ڈے بھی صبح رات کرنی ہے. پھر کم سے کم آنے والے 2 دن اور ایک دفعہ لازمی لینی ہے، یعنی 5 دن اسٹیم تو آپ نے پکی لینی ہے. اچھا جو آخری کے 5 دن ہے، مطلب 2 دن جو آخری کے یعنی چوتھا اور 5واں دن، تو اس میں رات سوتے ہوئے نہیں یا صبح کوئی بھی ٹائم؟ بھائی کسی بھی ٹائم لے لیں، صحیح. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے آدھے گھنٹے تک اپنے آپ کو ہوا سے بچانا ہے. بس پھر بیڈ ٹائم ہی ہوتا ہے حکیم صاحب، بیڈ کہ ٹائم اگر بیڈ ٹائم زیادہ بہتر ہے کہ آپ جا رہے ہیں. کیونکہ ہماری ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب آپ ہیں، جی جی، آپ نے آفس جانا ہے، بالکل آپ نے اسٹیم لی، بالکل، ہیلمٹ لگایا، ٹھیک ٹھیک، کک ماری اور آفس، تو وہ سارا جناب جو آپ کی ایکسرسائز آپ نے دیر محنت کی وہ سب ضائع ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ اچھا اسٹیم کو تھوڑا سا تیز بھی کر لیں آپ. صحیح، اب اسٹیم تیز کیسے ہوگی؟ ٹھیک، آپ جو پانی ابال رہے ہیں، جی جی، پانی آپ نے کسی بھی برتن میں لے لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 4 سے 5 لونگیں. صحیح، اچھا وہ لونگ کیسی ہو؟ لونگ کے اوپر ایک گول سا پھول لگا ہوتا ہے، ہیڈ جس کو کہتے ہیں، صحیح صحیح وہ نکلا ہوا نہ ہو، وہ ہونا چاہیے. صحیح 4 سے 5 لونگیں آپ نے لے لی، صحیح، اس کو آپ نے کوٹ لیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، گھر میں بٹا ہوتا ہے، سل بٹے کا نہیں ہوتا بٹا، وہ بھی ہوتا ہے، صحیح آون دستہ بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزیں، اس سے آپ کوٹ لیں. صحیح، صحیح ہے، کچھ نہ ہو تو بیلن جس سے آٹا گوندتے ہیں نا، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل، کسی بھی کاغذ میں رکھ کے اس نے اس کو مارا، کوٹ لیا. صحیح، اس کے بعد آپ وہ اس پانی میں ڈالیں اور پھر ابالیں. وہ اسٹیم 10 ٹائمس ہو جائے گی. زبردست، اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ کہ آپ کے جو گلے میں کھچ ہو رہی ہے، صحیح رطوبت گر رہی ہے، صحیح، صحیح ہے نا، اس میں بھی فائدہ کرے گی. زبردست. اچھا اسٹیم لیتے ہوئے تھوڑا سا ایک کام اور بھی کرنا چاہیے کہ صرف یہاں اتنے حصے میں نہیں، پھر کان جو ہے اس کو بھی دونوں سائڈوں پہ، صحیح، اور یہاں ٹھیک ٹھیک. اس کو بھی تھوڑی سی ہیٹ دینی چاہیے. اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور پوچھنی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تھوڑا سا میرا بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ آپ کی باتیں واقعی میں اوتھینٹک آپ کی باتیں ہوتی ہیں، اور واقعی میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے علاج بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ والے علاج ہے کہ ہر کسی کے پاکٹ ایفیشینٹ علاج ہے. آپ یہ نہیں بولتے کہ اتنی کی دوائی یہ والی لے آؤ، اتنا یہ لے آؤ، تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے، بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے آپ کی. اس کے لیے میں ایک چیز ایڈ کروں گا. جی جی، یہ تمام کام جو ہیں ہمارے پیر و مرشد کی تعلیمات، اور پھر جب ہم
ان سے بھی یہی طے ہوا تھا کہ نسخے حکیم صاحب آپ نے ایسے بتانے ہیں جی کہ جو کہ فقیرانہ ہوں. زبردست یہ چیز ہوتی ہے. تو ان کے لیے ذرا دعائیں خاص فرمائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ واقعی میں کہ جب بھی بات ہوئی کوئی بھی چیز تو یہ سیٹل ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ نہیں یہ چیز بہت ہم نے ایگزیجریٹ کرنی, وہ ہمیشہ کم سے کم میں بات کر رہے ہیں. اچھا سٹیم کی بات ہم کرتے ہیں کہ سٹیم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورا تولیہ جو ہے وہ منہ کے اوپر رکھو اور مطلب آپ کی جو دیچکی ہے یا جس میں بھی آپ نے پانی رکھا ہوا ابلا ہوا اس کا ڈھکن اسی وقت کھولا, اور وہ لیکن وہ منہ جلانے والا کام کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بس سٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ نے دیچکی کا ڈھکن کھولا اور پاس بیٹھ گئے تو وہ آپ اپنی طرف ہوا ایسے ماریں تو آپ کی جو منہ کی طرف سٹیم جائے گی وہ بہت بہتر ہوتی ہے. اب دونوں میں سے بیٹر کون سا طریقہ ہے؟ دونوں ہی طریقے صحیح نہیں ہیں. دونوں ہی صحیح نہیں جی. اچھا سپوز یہ آپ کی دیکھیے, صحیح, آپ نے اس کو بوائل کیا, لونگ وغیرہ ڈال دیا, صحیح, اس کا ڈھکن آپ نے اوپن رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ڈھکنا نہیں ہے. صحیح, 4 سے 5 منٹ میں وہ کھول جائے گا پانی. ٹھیک ہے, کھول گیا, آپ نے چولہے کو کرنا ہے بند. صحیح, ٹاول لی, ٹھیک ہے, ٹاول لے کے آپ نے اس کو کم سے کم 3 سے 4 مرتبہ ایسے گھمانا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا وہ فلیم چل رہا ہوتا ہے تو ادھر گیس کے پارٹیکل سراؤنڈنگ میں ہو جاتے ہیں. صحیح, 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 صحیح ہے. اب آپ نے اس کو 3 سے 4-5 مرتبہ آپ نے تولیہ کو ہلایا تاکہ وہ جو اس کے پارٹیکلس ہیں وہ ادھر سے ہٹ جائیں. صحیح, پھر آپ نے اس کے اوپر ایسے اپنے فیس کو رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تولیہ ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ پھونک مارنی ہے. کر کے اب آپ جب پھونک ماریں گے ٹھیک ٹھیک تو تو اس کی ہیٹ آئے گی. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے صحیح کہ آپ کی خدا نخواستہ اسکن برن ہو جائے. نہیں, لیکن وہ جو جیسے آپ نے بتایا نا کہ پہلے گیسز ہٹا دیں, آپ ڈائریکٹ ڈھکن کھولیں گے تو ایک دم سے بھام جو لگتی ہے اس سے ڈھکن تو لگانا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈھکن تو لگانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کرو تو کیا آپ لیٹر لکھ کے بلاؤ گے کہ بھائی آ جاؤ؟ مجھے بھی عجیب سا لگتا ہے کیسے آئے گی, مطلب آپ کی ہوا ہاتھ کی آ رہی ہے ویسے نہیں آئے گی, آپ کو اسٹیم تو نہیں آئے گی. آپ اس پہ باقاعدہ پھونک ماریں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں پھونک تو بھائی آپ کی اپنی ہے نا. صحیح بات ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ حکیم صاحب ایک چیز اسٹیم سے یہ بھی جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے, کیونکہ آپ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے کرتے کچھ چیزیں ذہن میں میری بھی چلتی رہتی ہیں, تو میں یہ بولوں گا کہ آپ جب اسٹیم لیتے تو جو جمع ہوا نزلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں نا سر میں نزلہ جم بھی جاتا ہے کیونکہ سر میں درد رہتی ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ منو ٹنو بوجھ آپ کے سر پہ, تو اس میں بھی پھر مددگار ثابت ہوگا یہ, اس کو وہ میلٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز جمی ہوئی ہے. اچھا بلغم جم کیوں رہا ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ ہم ٹھنڈی چیزیں لے رہے ہیں, مرغن چیزیں لے رہے ہیں, مرچ مسالے کی لے رہے ہیں, صحیح, بادی چیزیں لے رہے ہیں, صحیح, اور تواتر سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح نا. پہلے ایک لیئر آئی بلغم کی, ٹھیک ہے, پھر ہم نے دوسرے دن دوسری غذائیں کھائیں, پھر دوسری لیئر آئی, صحیح, صحیح, پھر تیسرے دن, کیونکہ ہم تو تواتر سے غذائیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح نا. اب اسٹیم کیا کرے گا؟ اس کو گریجولی میلٹ کرے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آپ کو ریلیف ملے گا. صحیح, جن لوگوں کو سر درد بوجہ بلغم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا بوجہ بلغم سر درد ہوتا ہے, اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب آپ رکوع یا سجدے میں جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سر میں کوئی چیز ہے اور وہ نیچے آ رہی ہے. بالکل, یہ 100% ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا دوسری کن پٹیاں, یہ ہے, یہ تو بلڈ پریشر کی طرف ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر یہ جگہ, جی جی, یہ جو جگہ ہے نا یہ, اچھا یہ ابرو سائڈ پہ, یہاں پر بھی درد ہو رہا ہوگا. اور یہ جو یہ سینٹر آف دا ہیڈ ہوتا ہے یہ بہت, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تو ایکیوٹ پہ بالکل ایکیوٹ چلا جائے گا تب ہوگا یہ. ٹھیک ٹھیک, اسٹارٹنگ میں تو یہیں پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جب اسٹیم لینی ہے جی جی, تو اس کو بھی کور کرنا ہے. اچھا اگر آپ کی رننگ نوز نہیں ہے اور آپ کو یہ کیفیت ہے, صحیح, تو بھی آپ لونگ کا بھپارا لے سکتے ہیں. صحیح, اور وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے. آپ 2 ٹائم صبح شام لیں. صحیح, غذائی احتیاط کریں. صحیح, ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتا دیتا ہوں جمے ہوئے بلغم کے لیے. ٹھیک ہے, زبردست ہو جائے گا. ہڑ بھیڑا آملہ, ہڑ بھیڑا آملہ, ٹھیک ہے, 25 گرام, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. استخدوس 50 گرام, صحیح, اور بادام 25 گرام, ٹھیک ہے, یہ 150 گرام ہوگا. اس کو آپ باریک پیس لیں, صحیح, صفوف بنا لیں. 1 کپ پانی گرم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہوا ٹائپ کے نا گرم پانی جس میں سے دھواں نکل رہا, اس میں آپ نے 2 چٹکی ڈالنی ہے. صحیح, اس کو ہلانا ہے. صحیح, صحیح ہے. تھوڑا اگر شوگر نہیں ہے تو شہد بھی ڈال سکتے ہیں. صحیح, گڑ ڈال لیں, شہد ڈال لیں, چینی نہ ڈالیں. گڑ یا شہد ڈال لیں, اور گڑ بھی آپ نے ڈارک براؤن لینا ہے, ٹھیک ہے, کالا نہیں لینا ہے, صحیح, ڈارک براؤن. ایک تو آج کل لائٹ براؤن آتا ہے بالکل, صحیح, ٹھیک ہے, وہ نہیں لینا ہے. ٹھیک ٹھیک, وہ آپ نے تھوڑا سا ڈال لیا, اس میں ایڈ کر کے اس کو ہلایا, صحیح, اتنا ہو جائے کہ وہ پینے قابل ہو. آپ نے اس کو گنگنا پی لیا. صحیح, یہ سوتے وقت تو صبح نہار میں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ تو ایڈلٹ کا ہے. صحیح, اگر بچہ 10 سال سے چھوٹا ہے صحیح, اور اس کو ایک سب کیفیت ہو رہی ہے تو ایک چٹکی اسی طریقے سے صحیح, شہد یا گڑ اس میں ایڈ کر لیں. اگر شوگر نہیں, اگر جس کو شوگر ہے وہ ڈائریکٹ بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ بہت اچھا ہو جائے گا منفس بلغم. یہ بلغم کی اخراج کے لیے آئیڈیل نسخہ ہے اور اسٹیم اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا کام کرے گی. نہیں زبردست یہ والی چیز ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ حکیم صاحب یہ کڑوا ہے, اس میں چینی ڈالنا ہے کچھ, کیونکہ مجھے اپیل نہیں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے چینی اپیل نہیں کرتی ہے. صحیح ہے. مطلب میں چائے بھی پھیکی پیتا ہوں, میں گرین ٹی بھی پھیکی پی رہا ہوں, میں کافی بلیک پی رہا ہوں. تو اگر کسی کو مسئلہ ہے چینی سے جو نہیں پسند کرتے تو وہ ویسے ہی بھی پی سکتے ہیں, مسٹ ہے ڈالنا؟ گڑ اگر ڈال لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا خوش ذائقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شہد سے بھی یہی ہوگا. صحیح. اگر نہ لیں تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں نا. بالکل جناب, یہ اسی لیے کنفرم کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ جو چیز نہیں سے تھوڑا سا پرہیز کر رہے ہوتے ہیں لوگ, یا اکثر آج کل تو ڈائٹ والے لوگ بہت زیادہ ہیں, ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رننگ نوز کے ساتھ گلے میں خراش بہت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ آج کل میرے ساتھ پرابلم چل رہا ہے. تو گلے میں خراش ایسی ہوتی ہے کہ ناک میں خشکی, رج کے جس کو ہم کہتے ہیں نا, خشک ہو جاتا ہے ناک. اور پھر اگر آپ نے جیسے کہا تھا پریویس پروگرام میں بھی, ناک کے نوسٹرل میں آپ جو ہیں وہ آپ سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل ڈالیں, وہ ڈالتے ہوئے بھی جلن محسوس ہوتی ہے. تو اس کو یا تو اینٹی الرجی آپ افورڈ نہیں کر سکتے جو آپ آفس والے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو جلد سے جلد کیور کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ سیم چیز ہے, تھوڑی سی ترمیم. صحیح. تھوڑی سی ترمیم کیا, اسٹیم آپ نے ویسی لینی ہے, ناک دھونی ہے. صحیح. اچھا آپ جب سرسوں کا تیل ڈال لیں اور آپ کو ایچنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب وہ سرسوں کا تیل کام کر رہا ہے. اچھا, وہ اس کا سگنل ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا چلیں ایک بات بتائیں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کے زخم ہو جاتا ہے, کوئی پھوڑا پھنسی, اس پہ ٹیوب لگاتے ہیں, جی جی, یا کوئی مرہم لگاتے ہیں, تو ایک دم جلن مچنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ سر سائن ہے کہ صحیح ہو رہا ہے, کام صحیح ہو رہا ہے, کام صحیح ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سرسوں کا تیل کام کر رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. یا آپ نے جو اس میں زیتون کا تیل ڈالا ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور لیں. صحیح. نوز کو اپنی کور رکھیں, ماسک تو خیر ضروری ہے. صحیح. نوز کو کور رکھیں تاکہ ڈسٹ وغیرہ نہ جائے. ہمارے یہاں ڈسٹ ذرا تھوڑی سی کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اچھا اب رہ گیا گلے میں, گلے کی طرف آ جاتے ہیں. حکیم صاحب ایک بریک کا ٹائم ہوا, تو بریک سے واپس آئیں گے جناب, اور ساتھ ساتھ ہم جانیں گے گلے میں, کیونکہ آپ نے کہیں نہیں جانا, اور یہ واقعی میں آج کل بہت زیادہ پرابلم ہے کہ چینج آف ویدر ہوتا ہے تو آپ کے گلے میں بھی پرابلم, خراش آ جاتی ہے, نزلہ زکام بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو بالکل جی, ملتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک, اور ہم وہیں سے جانتے ہیں حکیم صاحب سے کہ زبردست نسخہ بتائیں گے کہ گلے میں جو خراش ہے, یا گلے میں, اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور حکیم صاحب میں ایڈ کر دوں کہ گلے میں جو نزلہ گرتا رہتا ہے, اچھا وہ نزلہ باہر نہیں آ رہا ہوتا, تو ان دونوں کا تھوڑا سا نسخہ بتا دیں, کیونکہ کافی دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ریشہ آپ کے گلے میں گر رہا ہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہا, مطلب نہ ہی نوز کے ذریعے, ناک کے ذریعے آ رہا, نہ ہی منہ کے ذریعے آپ باہر اس کو پھینک سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا ذرا نسخہ بتا دیں کہ ہم کیسے آسانی سے اس کو دور کر سکتے ہیں. اسٹیم تو آپ نے لینی ہی لینی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. املتاس کی پھلی آتی ہے. صحیح, بالکل. اس کو آپ توڑیں, اس کا گودا نکلے گا. ٹھیک ہے. اس کے گودے کو تھوڑا سا یہ کرنا ہے آپ نے کہ مثال کے طور پہ 1 کپ یا 1 گلاس گرم پانی آپ لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے املتاس کی پھلی ڈالی, 2 سے 3 دفعہ اس کو راؤنڈ کیا, اور وہ چمچے سے باہر نکال لیا. اس سے آپ نے غرارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو گلے میں لگتا ہے کہ انفلیمیشن ہے, ٹھیک ہے, سوزش ہو رہی ہے, تو آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کچا بلغم گر رہا ہے, حلق میں رطوبت گر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس یہ ہے کہ وہ پھر دماغ کی کمزوری کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح نا. آپ کی انرجی تو ہے, صحیح, لیکن وہ دماغ کی کمزوری جس کی وجہ سے وہ رطوبت باہر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نسخہ عرض کیا تھا آپ کو, پشاوری آئس کریم, پشاوری آئس کریم, وہ کم از کم 5 ڈیز کرنا ہے. اچھا ایک ٹائم کرنا ہے یا 24 گھنٹے میں 1 دفعہ؟ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ. اچھا اس میں آپ نے سوال پوچھا تھا ابھی آف اسکرین کہ ڈبل اسکوپ نہیں لینا, سنگل اسکوپ لینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, زبردست ہوگی یہ چیز. اچھا حکیم صاحب ایک چیز کہ لوگوں کو چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ والی بات ہوتی ہے اچھو اچھو, بات کر ہی نہیں سکتا انسان, اور اسی کی وجہ سے آپ کی آواز بھی خراب ہو جاتی ہے. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھینکیں مارے ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی کال آتی تو ارے بھائی ان سے بات کروا دو, وہ بندہ کہاں ہے. تو آواز کو جلدی کیئر کرنا, اور یا کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اوائڈ کرتے ہیں میڈیسنز کھانا, صحیح ہے, بہت دور ہوتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دے, جادوئی نسخہ بتا دے جو کہ اینٹی الرجی کا کام کرے ایک چیز تو, اور فوری طور پر جو ہے وہ چھینکیں آنا بند ہو جائیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کنٹینیوٹی میں آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ الرجی ہو گئی ہے بھائی اس کو, یہ 2-3 دن رہے گی نزلہ زکام کے ساتھ. یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا, بنفشہ,
ٹھیک ہے. اس کا قہوہ بنا کے پئیں صبح شام. کھانسی کے سوری چھینکوں کے لیے. چھینکوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اینٹی الرجی ہے. ٹھیک ہے. اگلے سائڈ پہ آ جائیں. ست پودینہ. ٹھیک ہے. ست لوبان اور ست کافور. ٹھیک ہے. صحیح نا. یہ 3 چیزیں آپ لے لیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ایک تقریباً 60 ml والی جو بوٹل آتی ہے پلاسٹک کی, ٹھیک ہے, اس میں آپ ڈال لیں. ٹھیک ہے. یہ لکوڈ فارم میں کنورٹ ہو جائے گا خود ہی. اوکے اوکے اوکے. میں کرسٹلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لکوڈ فارم میں کنورٹ ہو گیا. آپ نے اس کو تھوڑا سا شیک کرنا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ نے اس کا ڈھکن آن کرنا ہے. صحیح. ڈھکنا آپ نے بند کرا اور ادھر سے آپ نے انہیل کرنا ہے اس کو, جیسے وکس کرتے ہیں نا. صحیح صحیح. جیسے اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دیا. ٹھک ہے. یہ والے رکھنے کو بند کرا دوبارہ سے. صحیح صحیح. اچھا, جب آپ اس کو پہلی دفعہ انہیل کر کے بند کریں گے تو پھر دوبارہ ہلانا ہے اس کو. صحیح صحیح. تو یہ آپ نے تقریباً دن میں 2 سے 3 مرتبہ کرنا ہے. صحیح. یہ آپ کا جادوئی نسخہ ہو گیا. صحیح. آپ کی چھینکیں رک جائیں. اور یہ والی جو بوٹل میں جو لکوڈ آپ کے پاس تیار ہے یہ کتنے دن تک چل سکتا ہے؟ یہ لائف ٹائم چلے گا. اچھا, یہ مطلب وہ نہیں کہ آپ نے ہر دوسرے دن چینج کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت تیز ہوتا ہے. صحیح. آنکھوں کو بچانا ہے اس سے. صحیح. ٹھیک ہے. بچوں سے دور رکھنا ہے. صحیح. پینا نہیں ہے اس کو. صحیح. ایک ڈراپ بھی نہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا تیز ہوتا ہے. یہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے اور اوپر سائڈ پہ رکھنا ہے. بچوں کو یہ آپ نے سنگھانا بھی نہیں ہے. صحیح صحیح. ان کا انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے. صحیح. یہ صرف بڑوں کے لیے ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے کہ آپ نے کہا کہ کوئی جادوئی نسخہ. صحیح صحیح میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کر دیا. نہیں, اور لیکن حکیم صاحب بالکل نوسٹل کے اندر ڈال کے یعنی نتنوں کے اندر ڈال کے اس کو کریں تھوڑا سا دور رکھنا. آپ قریب کر لیں دور کر لیں کوئی ایشو نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میں نے بڑی بوٹل اسی لیے کہی ہے وہ تقریباً ہاف فل ہوگی, ہاف خالی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر قریب بھی کر لیں گے تو وہ آپ کو ٹچ نہیں کرتا. آپ نے بس اس کو انہیل کر لینا پراپر. صحیح صحیح صحیح. اچھا, ایک بات اور, اگر آپ کا نتنا بند ہے صحیح تو اس کو آپ انہیل کریں گے, آپ دیکھیے گا 1 منٹ میں کھل جائے گا. زبردست زبردست. جی. لیکن اتنا ہو کہ نتنا, میں تو کہتا ہے نا نوسٹل کے اندر اتنی پریشر ہو کہ وہ انہیل ہو جائے. ہو جاتا ہے. اچھا جی. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز خشکی بہت زیادہ, جیسے کہ ناک میں آپ نے بتایا تھا, باڈی پر بہت زیادہ خشکی ہونی شروع تھی, کان میں خارش ہے, گلے کے اندر, اچھا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, گلے میں ناک میں ایک مکسچر ایک خارش ہو رہی ہوتی ہے, وہ آپ گلے کے اندر بھی عجیب سا فیل ہو رہا ہے, ناک کے ساتھ بھی عجیب سا فیل ہو رہا ہے. تو یہ آئل سے ہی کیور ہوگا یا اس یہ جو آپ نے انہیلر بتایا ہمیں کہ آپ انہیل کریں اس سے بہتر ہوگا, یا کوئی اور نسخہ اس کے لیے بتا دیں؟ یہ آپ خارش اسکن کی بات کر رہے ہیں یا گلے کی؟ نہیں, گلے کی, کانوں کی, اور وہ کان کے پیچھے جو رہتی ہے, آنکھوں میں بہت زیادہ خارش وہ خشکی کی وجہ سے ہو رہی تھی. خشکی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور خارش ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو خشکی کا بتا دوں. ٹھیک ہے. خشکی جو ہوتی ہے وہ ڈرائنس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, موسم کی وجہ سے. صحیح. اگر وہ ہو رہی ہے تو نارمل سی چیزیں جو ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ دیسی موم. صحیح. اس کو تھوڑا سا میلٹ کر لیں. ٹھیک ہے. دیسی موم سمجھے کہ آپ تقریباً آپ کا 50 گرام ہوگا. ٹھیک ہے. کھوپرے کا تیل اس میں 50 گرام ملے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے تھوڑا سا. جب آپ دیکھیں کہ پورا وہ میلٹ ہو گیا ہے, صحیح, اس میں آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو شیک کر لینا ہے, چولہا بند کر دینا ہے, آپ کا یہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے تھوڑا سا لیا, ہاتھوں پہ ایسے کرا, کانوں پہ جو خشکی ہو رہی ہے آپ لگا لیں اس کو. ٹھیک ہے. سوتے وقت لگا لیں, صبح آپ نہا لیں. صحیح. قلیل مقدار میں لگانا ہے آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بی ویکس ہوگا, زبردست کام کرتا ہے, ایک نیچرل چیز ہے, ٹھیک ہے, اپنی افادیت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگوں کے یہ جو آنکھوں کے پپوٹے ہیں اس میں خشکی ہو جاتی ہے. بالکل. وہ فنگس ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ فنگس ہوتا ہے. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنے معالج کو فوری طور پہ اس کو دکھائیں. صحیح 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 نا, کیونکہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے. صحیح. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ سر میں خشکی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ اب وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے 2-3 بار شاور لیتے ہیں تو وہ کبھی کبھی گر جاتی ہے. صحیح. تو وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ابرو پہ لگی ہوئی ہوتی ہے یا پلکوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں, کیونکہ وہ جو خشکی ہوتی ہے وہ بالکل پلکوں میں اندر گھسا ہوا ہوتا ہے. صحیح صحیح. بارڈر پہ چپکا ہوا ہوتا ہے, وہ ریئل ہے. صحیح. اچھا, اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو خشکی ہے سر میں تو آپ یہ کریں کہ 25 گرام نیم کا تیل. صحیح. اور 75 گرام کھوپرے کا تیل. صحیح. کھوپرے کا تیل جم جاتا ہے. صحیح صحیح. اس کی خاص بات ہے. ٹھیک ہے نا, اصلی ہونا چاہیے. آپ نے اس میں مکس کرا, آپ کا تیل تیار ہو گیا. رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے لیا, اس طریقے سے پورس میں لیا, اور بالوں میں آپ نے باقاعدہ اس کی جڑوں میں اس کو ایسے. ٹھیک 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 ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سونے سے پہلے کر دیا.
تھوڑی سی اسمیل ہوگی, میں نے اسی وجہ سے اس کی قلیل مقدار رکھی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کسی کو پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے, خواتین کو خاص طور پر, صحیح ہے, ان کو پھر اکائیاں شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑی سی صحیح, اسمیل ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ انسان برداشت کر لے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ آپ نے سوتے وقت لگایا. اگر سر میں پپڑیاں بن رہی ہیں, صحیح, خشکی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پپڑیوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں زخم بن جاتا ہے, صحیح, مثال کے طور پہ آپ نے شیمپو کیا, صحیح, پپڑی تو ہٹ گئی, صحیح, لیکن جب وہ گھر والے دیکھتے ہیں, آپ مدر دیکھ رہی ہیں بچے کے کہ بھئی یہ خشکی تو ہٹ گئی, لیکن وہاں پر ایک ریڈ کلر کا جو ہے وہ نشان رہ گیا, وہ ہلکا سا زخم ٹائپ کا ہے, صحیح, یا دانہ تھا, یا اس خشکی کی وجہ سے وہاں پر سوزش ہو گئی, صحیح, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ کیا کرے گا, نہ صرف خشکی کو ہٹائے گا بلکہ اس کو بھی ریموو کرے گا. زبردست, ہاں, زبردست, یہ اس کی خاص بات ہے. تو یہ رات کو سوتے وقت لگا لیں, صبح اپنا جو بھی اپنا شاور لے لیں اپنا, یہ ضروری ہے. یہ ڈیلی بیسس کرنا ہے یا ویک میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ؟ دیکھیں, اس کے لیے تو آئیڈیل یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ کم از کم 15 دن تک کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اس سے ہوگا کہ آپ کے سر سے بالکل خشکی غائب ہو جائے گی. زبردست ہے سر. پھر اس کے بعد آپ اس کو الٹرنیٹ ڈیز پہ لے کے آ جائیں, صحیح, پھر ٹوائس اے ویک کر لیں, صحیح, پھر ونس ان اے ویک کر لیں, لیکن ونس ان اے ویک آپ نے اس کو رکھنا ہے, فار ایور رکھنا, مطلب وہ زندگی میں آپ بالکل کا رکھنا صحیح ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کی کیفیت مینٹین ہوئی ہے وہ قائم رہے گی, مطلب آپ دوبارہ اس کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا حکیم صاحب, یہ تو ہو گئی ساری خشکی کی باتیں, ٹھیک ہے. سردیوں میں بھی کچھ لوگوں کو پسینہ بہت آتا ہے, جس میں ہاتھ اور پاؤں 3 ایسی جگہیں جہاں پہ پسینہ آتا ہے. اچھا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سردی میں بھی ہاتھ ملا رہے ہوتا ہے, لوگ پسند نہیں کرتے ہاتھ ملانا, کیونکہ یہ تو بیچارہ ہاتھ صاف کر کے ہاتھ ملاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جن کی یہ سویٹنگ ہو رہی ہے, ایک چیز یہ دور ہو جائے, پھر سیکنڈ ریلیٹڈ سوال کہ اسمیل آتی ہے جن کی ہاتھ میں سے, انڈر آرم میں سے, یا پاؤں جوتے اتار دے تو پھر کوئی بیٹھ نہیں سکتا, تو ان کے لیے کچھ بتا دیں, زبردست ہو جائے. بیچارے لڑکے اکثر مشکل میں ہوتے ہیں, کیونکہ آفس میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے یا کوئی ایسا امور آپ نے اثر انجام دینا ہے, اس میں جوتے اتارنے مست ہو جاتے ہیں, تو بیچارے یا تو وہ اس طرف جا نہیں سکتے کیونکہ اسمیل آتی ہے. تو یہ میں نے کافی آفس میں بھی دیکھا, تو میں نے کہا حکیم صاحب سے پوچھنا ضرور ہے. حکیم صاحب آپ سب نسخے بتاتے ہیں, بیچاروں کی بھی تکلیف تھوڑی دور کریں, کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہے اسمیل کا, سویٹنگ اسمیل کا. پہلے سوال کی طرف آتے ہیں آپ. جی جی, جن لوگوں کو ہاتھوں میں یا پیروں میں پسینہ آتا ہے, جی جی, وہ ان کی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ زیادہ تر ٹین ایجرز کو ہوتا ہے, صحیح, بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ پرندے کی یخنی پئیں. پرندے کی یخنی, ٹھیک ہے, یہ تو ہے موسم سرما میں, صحیح, صحیح ہے. اب موسم گرما پہ آ جائیں. ٹھیک ٹھیک, موسم گرما میں ان کو چاہیے, نسخہ ہے, ٹھیک ہے, سنگھاڑا خشک, ایک تو گیلا آتا ہے, ٹھیک ہے, بلیک کلر کا جو ہوتا ہے, ٹھیک ٹھیک, نہیں وہ نہیں, سنگھاڑا خشک جو گرین ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. وہ اوپر کا خول کی بات کریں, کھول تو اس کا بلیک ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے تازہ فریش, ٹھیک ٹھیک, وہ کچا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک, ایک ہوتا ہے سنگھاڑا خشک, ٹھیک ہے, وہاں وائٹ, عام مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک, اور اس کے ساتھ گون کندر, صحیح, چھوٹی الائچی, صحیح, یہ چنے اس کے ساتھ لے لیں. صحیح, اچھا, گون کندر, صحیح, سنگھاڑا خشک اور چنے, صحیح, یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. صحیح, 150 گرام ہو گئے. صحیح, اس کا 10%, صحیح, صحیح, یعنی 15 گرام چھوٹی الائچی لینی ہے. ٹھیک ہے, اس کا سفوف بنا لیں, ٹھیک ہے, وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں. زبردست, اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کو گرمی ہے, ٹھیک ہے, ان کی گرمی نارمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی ایکسٹرا ڈوز دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو 5-7 سال بعد ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو وہ نارملائز کر دے. ٹھیک ہے, تو سویٹنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ان کو چاہیے بچوں کو کہ اپنی غذا پر تھوڑا سا دھیان دیں, پھل فروٹ لازمی کھائیں. ٹھیک ہے, ویکنس ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جو فوڈ انٹیک کر رہے ہیں وہ پراپر نہیں ہے. یا وہ جنک فوڈ زیادہ ہے یا اس میں چکن زیادہ ہے, کیونکہ چکن کی وجہ سے چکن تو خیر ہارمون ڈیفیشنسیز لے کر آ رہا ہے بہت زیادہ. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا بولوں. تو چکن کو تو جتنا کوشش کریں آرگینک ہو تو بیٹر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف آ جاتے ہیں اب آپ کا جو وہ سوال ہے, اسمیل جو آتی ہے سویٹنس کی وجہ سے, واقعی میں کنو آج کل آرام سے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کھائیے اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کا جو چھلکا ہے جی جی, اس کو بوائل کر کے صحیح, اس کا آپ نے جو شاندار پینا ہے, اوکے, زبردست, بہترین ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
تو یہ اسمیل دور کرنے کے لیے تھوڑے دنوں میں ریموو ہو جائے گی. ایک دن بیچ کر کے نہیں, صحیح, روزانہ نہ لیں. ٹھیک 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 ہے نا. اچھا, چھلکا اتنا بڑا لینا ہے آپ نے, زیادہ بڑا نہیں کہ پورے کنو کا چھلکا لے لیا آپ نے. اچھا, میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ پورا چھلکا ڈالنا تو تھوڑا سا لے لیں قلیل مقدار میں. ٹھیک ہے, ہاں وہ تازہ ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ سوکھا ہوا ہونا چاہیے, نہیں ضروری نہیں ہے, تازہ لے لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب سکھائے گا کون اس کو, ٹھیک ٹھیک, اتنا ٹائم کا ہے. بالکل جی. اور یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں کہ زندگی میں جب آپ نیچرل چیزوں سے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر جانیں گے روحانیت میں ہمیں کس طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے, کس عمل سے ہم اپنی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں. کیونکہ حکیم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو ہر چیز کا مشورہ جو ہے بہت آسانی سے دیکھتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک. اور پروگرام میں سلسلہ اب ہم شروع کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روحانیت کا. روحانیت میں انسان کو اپنے ایک ٹیچر کی کہیں یا آپ کی معاونت کرنے والا وہ بندہ جو آپ کو صحیح راہ دکھائے. تو بالکل حکیم صاحب یہاں پہ موجود ہے. حکیم صاحب ہمیں پرابلم یہ آتی ہے کہ پڑوسی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کہ ہم ان کو کیسے, اکثر وہ لڑائی نہیں کر رہے ہوتے تو ان کی آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ آپ کو پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس چیز میں ہم کیا ایسا عمل کریں کہ ہماری بات بھی خراب نہ ہو, ہم تلخ کلامی کی طرف بھی نہ جائیں اور مسئلہ بھی سالو ہو جائے. 70 مرتبہ سورہ کوثر صحیح ہے, یہ پڑھیں. صحیح, اس نیت سے پڑھیں کہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, یہ 7 دن 14 دن 21 دن صحیح, یہ آپ نے اس کا عمل اتنے دن تک کرنا ہے. ٹھیک ہے, 7 دن تک کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. صحیح, نہیں ہوا تو 14 دن تک اس کو لے جائیں. صحیح, اور پھر نہیں ہوا تو 21 دن. صحیح. اچھا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ ٹپیکل ہوتا ہے تو 21 دن کرنے کے بعد پھر 2 سے 3 دن کا گیپ رکھیں, پھر دوبارہ شروع کر دیں اس کو. ٹھیک 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 ٹھیک. اور یہ والی چیزیں ہوتی ہیں حکیم صاحب کہ آپ کچھ مسئلے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اور پڑوسی اٹک جاتا ہے باتوں پہ, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ پڑھیں. یہ ظاہری اور باطنی دشمنوں کے لیے یہ پڑھا جا سکتا ہے. نیت کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. بالکل بالکل, نیت کر کے پڑھ لیں, اللہ خیر کرنے والے. نہ صرف پڑوسی بلکہ دیگر چیزوں سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ صدقہ دینا ہے, ٹھیک ہے جی, پھر ہر کوئی بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں آپ جتنا خرچ کرتے ہیں یہ تو ہر ایک کا بلیو ہے کہ ٹرپل دین ٹرپل ہو کے آپ کو واپس ملتا ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں 1 کروڑ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں کہ آپ کو ملتا ہے, اس سے بھی کئی زیادہ. ہم تو اس کو کہتے ہیں نا کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن صدقات میں بہترین صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ خون. ٹھیک ہے, اگر کوئی صاحب استطاعت ہے ٹھیک ہے, تو پھر وہ صدقہ ایسا کسی جاندار کا دے, صحیح, اس کو ذبح کرے. صحیح صحیح. اگر کوئی مالدار شخص ہے, اونٹ کا بھی کر سکتا ہے, صحیح, گائے کا بھی کر سکتا ہے, صحیح, بکرے کا بھی کر سکتا ہے. صحیح, اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ بھائی اتنے وسائل نہیں ہیں, صحیح, بیماریاں ہیں, مسائل ہیں, ٹل نہیں رہے, صحیح, تو پھر وہ مرغے وغیرہ کا صدقہ بھی دے سکتا ہے. صحیح, صحیح. وہ ایک 200-250 روپے میں کام ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب, تھوڑا سا نا یہاں صدقے کے لیے ایک چیز مجھے پوچھنی ہے, کیونکہ روحانیت کی جب بات آتی ہے تو دین سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. کیونکہ آپ مرغی کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیونکہ آپ جب قربانی کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دانت چیک کیے جاتے ہیں, 2 دانت کا بکرا, اس کے بعد ہی اس کی قربانی واجب ہوتی ہے. تو صدقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ دانت چیک کرنے یا صدقہ ایک نارمل اتنے ایج کا بکرا جو ہے اس کی آپ صدقہ میں دے سکتے ہیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نقص نہ ہو کوئی ظاہری طور پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ آپ صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ بلیات سے, آفات سے محفوظ رہنے کے لیے. بالکل بالکل. آپ کوشش یہ کریں کہ اچھی سے اچھی چیز کا صدقہ ہو. صحیح. اگر آپ کا بکرے کا بجٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں, صحیح, آپ مرغا کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک, لیکن وہ بھی مطلب ڈھنگ کا ہونا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. اور اگر اس کا بھی نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, مرغی کے پنجے کر لیں. اگر کوئی شخص بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ 2-4 پنجے مرغی کے لے لے, 10-20 روپے میں کام ہو جائے گا. وہ اتار کے اپنا ایسی جگہ ڈال دے کہ کتا بلی کھا جائے اس کو. صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز اور کہ آپ اگر بکرے کا صدقہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں
جو کہ مستحق ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں یا نہیں آپ نے صرف ہاتھ لگانا ہے اور پھر دے دینا کہ اچھا اس کا طریقہ کار میں تھوڑا سا بتاؤں. مثال کے طور پر اب یہ بکرا ہے جی آپ نے اس کے سر سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اس طریقے سے لائے ٹھیک اور ٹھیک پٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے اس کی دم سے ہاتھ اتارا. صحیح صحیح یہ ہے اس کا صحیح طریقہ. زبردست. اچھا یہ ہمارے کیونکہ یہ کہتے ہیں بس ہاتھ دور سے لگا دیا صدقہ ہو نہیں ٹھیک ٹھیک جو میں نے عرض کیا اس بالکل بالکل نہیں یہ بہت چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں نا یہ بزرگوں سے ہمیں پتہ چلا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے اگر آپ مرغی کا کر رہے ہیں تو اس کو پھر آپ نے 3 مرتبہ اس کے اوپر سے گھمانا ہے کلاک وائز. ٹھیک ہے پھر آپ اس کو ذبح کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ڈسٹریبیوشن کی بات. ٹھیک ہے. لازمی سی بات ہے بھائی جو مستحقین ہیں آپ ان کی خدمت میں خود پیش کر دیں. اگر آپ خود نہیں جا سکتے کسی وجہ سے آپ کو دفتر جانا ہے یا کوئی اور آپ کی مصروفیت ہے تو آپ ڈسٹریبیوٹ کروا دیں بٹ پلیز میک شیور کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے مستحق تک پہنچے. صحیح. جس کو آپ اس کی ذمہ داری دے رہے ہیں صحیح وہ قابل اعتبار آدمی ہو اور وہ پہنچا دے. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ مجھے پوچھنی ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں جو افورڈیبل نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں فریج نہیں ہوتا ہے یا رکھنے کی اسٹوریج کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو آپ ان کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کو بولیں کہ بھائی یہ اپنے پاس رکھ لو میں کل یا پرسوں آپ سے لے لوں گا تو کیا ہم اس کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے صدقہ دیا تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم گھر پہ رکھیں اس کو. آپ نے ان کو دیا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو واپس دے دیا ٹھیک ہے کہ یہ امانتاً رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اس کا تو آپ کو ڈبل ثواب ہو جائے گا. ایک تو آپ نے اس کو دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کی امانت بھی آپ نے رکھی. ٹھیک 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 امانت دار بھی ہو گئے آپ. زبردست. صدقے کا تو ثواب تھا صحیح بعد میں امانت کا بھی مل گیا. یہی چیز ہوتی ہے نا کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو استاد ہوتے ہیں نا وہ بہترین. مجھے بھی تھوڑا سا مائنڈ میں کنفیوژن سے حکیم صاحب یہی کہ کیونکہ اب بڑوں سے اکثر یہی سنا کہ صدقہ جو ہے وہ گھر میں واپس پلٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں واقعی ان کے گھر میں فریج نہیں ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آئیں گے یا کوئی ایسی دعوت ہوگی ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھی چیزیں پیش کرے تو اس میں پھر ایک مائنڈ میں ٹینشن تھی میرے بھی کہ اگر کوئی آپ کو دیتا ہے کہ یہ رکھ لو اپنے گھر پہ تو صدقہ تو کہتے ہیں کہ واپس نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ تھوڑا سا مائنڈ آج آپ نے کلیئر کر دیا. تھینکس الاٹ فار دیٹ. اس کے لیے قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہ اور جو نیک عمل تم بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گے. صحیح. تو آپ نے تو ایک شخص کی مشکل آسان کی کہ اس بیچارے کے پاس فریج نہیں ہے. صحیح. اس کو خدشہ تھا صحیح کہ اس کا گوشت سڑ جائے گا. صحیح. اس نے آپ سے درخواست کی صحیح کہ اس کو آپ 1 دن یا 2 دن کے لیے رکھ لیجئے. آپ نے راہ للہ اللہ کے لیے صحیح کیونکہ اس سے تو آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے صحیح آپ نے اللہ کے لیے کیا نا. صحیح 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 آپ نے اللہ کے لیے اس چیز کو اپنے پاس کیری کیا صحیح اور اچھے طریقے سے کیری کیا. صحیح. اور پھر آپ 1 دن 2 دن 3 دن بعد اس کو واپس کر دیتے ہیں تو آپ کو کتنی دعائیں دے گا. زبردست. صحیح ہے. اور یہ ایک نیک عمل ہو گیا. اور جب قرآن کہہ رہا ہے آپ سے کہ جو تم نیک عمل بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گے بھائی کس سے ہی ختم ہو گیا. صحیح بالکل بالکل بالکل. ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ اور صدقے سے حکیم صاحب میرا کہ آپ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مہینے کا آٹا کہتے ہیں کہ کسی مستحق گھرانے کو کہ میں دوں گا آپ کو تو کیا اس پہ آپ صدقے کی نیت کر سکتے ہیں یا وہ رائے اللہ ہی دینا ہے. آٹے پہ صدقے کی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں. دونوں کر سکتے ہیں. دونوں کر سکتے ہیں. اگر اس کی استطاعت ہے ٹھیک ہے تو وہ راہ للہ بھی دے سکتا ہے. صحیح. اور صدقہ اگر دیکھا جائے صحیح تو آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اور وہ مخلوق خدا میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی راہ للہ ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا پھیر یہ ہے کہ ایک تو خالصتاً ہو گیا. صحیح. جس میں آپ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ میں نے اٹھایا کہ اللہ یہ تیرے لیے میں نے اس کو دے دیا. ٹھیک ہے. میں نے تیرے لیے اس کو دے دیا. ختم. صحیح صحیح. اب اس کا اجر وہ دے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے حساب سے دے گا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے اس میں کوئی نیت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی مسئلے سے دوچار ہے. صحیح. بیماری میں ہے کسی پریشانی میں ہے صحیح. قرض میں ہے صحیح. یا کوئی اور مسئلہ ہے. اب اس میں اگر وہ صدقہ دیتا ہے نیت کر کے کہ میں اللہ اس نیت سے دے رہا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے تیری مخلوق کو دے رہا ہوں. صحیح. تو اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے کیونکہ اس نے خدمت کی اشرف المخلوقات کی. صحیح. اس کے لیے اللہ پاک 4 قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں. بالکل بالکل. تو اللہ پاک آپ کو وہ مسئلہ حل کر دے. سبحان اللہ. لیکن اس میں جو اعلیٰ ہے وہ وہی ہے کہ وہ صرف اور صرف للہیت کہ اللہ میں نے تیرے لیے دیا. تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں فرض کریں کسی گھرانے کا ایک مثال آپ سے پوچھوں کہ 10 کلو ایک مہینے کا جاتا ہے تو 5 کلو وہ راہ اللہ دیتے 5 کلو صدقے کا ایسا کر سکتے ہیں یا یہ الاؤڈ کر سکتے. یہ الاؤڈ ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ویسے ایک بات میں حکیم صاحب جب میں نے اسٹڈی جتنی بھی کریں یا کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو دین اسلام بہت آسان ہے، ہم نے اس کو خود کرٹیکل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے بندے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. اچھا جی، گھوم پھر کر بات پھر وہیں آتی ہے. ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے، لیکن حکیم صاحب کافی ایسی چیزیں سامنے نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ پھر دوبارہ اس چیز کو ہم ریکال کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور رپورٹس بھی کلیئر ہیں، ایون دو جو ریشوز فیمیل اور میلز کے ہونے چاہیے رپورٹس میں وہ 110% کلیئر ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی. اور وہ لڑکا نہیں چاہتا کہ میں کوئی دوسری شادی کروں، اور آف کورس بیوی جو ہے وہ شیئر. اسلام میں 4 جائز ہیں، اور شرع کے حساب سے ہم دیکھیں تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، لیکن انسانی فطرت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں پہ کہ اب بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا میاں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہی چیز چل رہی ہوتی کہ دوسری آنے والی کو اگر اولاد ہو گئی تو میرا میاں اس کی طرف راغب ہو جائے گا زیادہ. تو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کی مشکل آسان کرے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن شاید کچھ پرابلم ہے ان کو، یا کچھ وقت کا پھیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ان سے وہ، کہ اولاد کی نعمت ان کی جھولی میں نہیں ڈل رہی. سورہ مزمل جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا پڑھنے والا بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک تو لاولد نہیں ہوتا. صحیح. لاولد یعنی اس کو بیٹا ضرور ہوتا ہے. صحیح. اور اولاد لازمی ہے اس کے لیے. صحیح. تو اس قسم کے جوڑے صحیح. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کچھ مسائل ہیں، صحیح. رپورٹس کلیئر ہیں، یا اگر رپورٹ میں کوئی ڈیفیشنسی بھی ہے، صحیح. تو سب پڑھ سکتے ہیں. صحیح. 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 سورہ مزمل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. خاتون بھی پڑھیں. اچھا، مرد اگر نہیں پڑھ سکتا، لازمی سی بات ہے کہ وہ آفس کا کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، یا کہیں کام کر رہا ہے، اپنا جاب کر رہا ہے، تو وہ فجر کے بعد صحیح. اور عشاء کے بعد صحیح. صحیح. اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ 18 مرتبہ فجر میں، صحیح. صحیح. 18 مرتبہ عشاء میں، اور 9 مرتبہ مغرب میں. صحیح. یہ اس طریقے سے 45 پورے ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ویسے اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے، 35-40 منٹ لگتے ہیں. ایک ساتھ بھی بیٹھ کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، 45 دفعہ ایک دفعہ میں پڑھ ایک ساتھ. سکتا ہے. اچھا، اس کا اگر 45 مرتبہ پڑھ لیں صحیح. تو عشاء سے تہجد کے درمیان اس کا بہترین وقت ہے. صحیح. 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 کیونکہ اس کی نسبت رات سے ہے. صحیح. 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 یا ایھا المزمل قم اللیل. بالکل 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 بالکل. تو اس کے بڑے اچھے نتائج دیکھیں. ابھی اتفاق سے ہماری ایک مریضہ تھی، بچی، ان کی شادی ہوئی، 2 سال بعد وہ ہمارے پاس آئی تھی علاج کرانے. صحیح. یہ 4 سال پرانی بات ہے. صحیح. تو تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے شوہر کا میرے پاس میسج آیا. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ کرم ہو بیٹی ہوئی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، تقریباً 4 سال سے وہ پڑھ رہی تھی بچی. صحیح. اللہ صحیح. نے کرم کرا ہو. صحیح. 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 کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ قرآن پاک کا صحیح مطالعہ کرتے تو ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وظائف کرنا چاہتے ہیں، ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو مسئلے درپیش نہیں ہوتے. مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں، یا آپ کو وقت صحیح مینیج نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ سے وقت صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہو رہا، جیسے مجھ سے بھی نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا ایک چیز اسم بتا دیں، کچھ بتا دیں کہ آن ٹائم آنے کی میں پراپر کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی پرابلم کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے کہ میں آن ٹائم جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، جس کی وجہ سے امیج کافی خراب ہو جاتا ہے. اور یہ اکثر لوگوں کا جو ہے وہ پرابلم ہے. تو پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ آن ٹائم پہنچنے کے لیے کیا وظیفہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں دنیاوی معاملات کے لیے جی سب سے اچھی چیز جو ہے، جی جی اور اس کے بڑے ریپڈ ریزلٹس ہیں، صحیح. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم صحیح. و بحمدہ استغفر اللہ. صحیح. یا آپ مثال کے طور پہ اب آپ گھر سے نکلے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، صحیح. آپ کے لیے سفر میں آسانیاں ہو جائیں گی. صحیح. آپ آرام سے پہنچ جائیں گے، آپ کو ٹریفک جام نہیں ملے گا. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. بالکل بالکل. آپ کی گاڑی خراب نہیں ہوگی. صحیح. صحیح. آپ مقررہ وقت پہ پہنچ جائیں گے. اچھا، اگر آپ مثال کے طور پہ مقررہ وقت پہ نہیں بھی پہنچے، صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ لیٹ پہنچے تو جس جگہ آپ جا رہے ہیں اور جہاں پہ وہ کام تھا وہ آپ کے پہنچنے کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. زبردست. یہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور آپ کے لیے ایسی آسانی پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ کے لیے آنے والا وقت موافق ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. زبردست. سبحان اللہ. اور اس کی عام اجازت ہے سب، مطلب جتنی دفعہ پڑھنا ہاں، چاہیے. ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جتنا ڈالیں اتنا میٹھا. سبحان اللہ. یہی چیز ہے. اور وظائف جو کرنا چاہتے ہیں لوگ، وہ کون سے ایسے وظائف ہے جس میں کوئی قید نہ ہو،
مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پرہیز کرنا ہے یا کچھ کرنا تو کچھ کھلا اسم ایسا بتا. ہاں درود شریف اور استغفار. صحیح. استغفار کو تو ویسے بھی ہے کہ استغفار تو آپ کو اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ استغفار کرتے ہوئے اگر آپ کی روح پرواز کرتی ہے تو پھر تو جو ہے وہ مسائل کافی آسان ہو جاتے ہیں آپ کے. اور یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کا جو آپ کے جو استاد ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ آپ سر فہرست لے کر چلیں. حکیم صاحب یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں اور اسی طریقے سے مسائل آئیں گے جو کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکال کر آتے ہیں اور آسانی زندگی میں لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے. آمین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور بھائی جی میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کی زندگی میں آسانیاں کرنا سیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور کہتے ہیں نا کہ خوشیوں سے بھر دے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ اور شب بخیر.